प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को खुदावंद की ज़िंदा हज़ूरी में वेलकम करता हूँ। और अज़ीज़ों, मुझे खुशी इस बात में है कि खुदावंद ने मुझे फिर से ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप लोगों तक खुदा की खुशखबरी को पहुँचा पाऊँ। आइए बाइबल से हम एक नए टॉपिक को आज सीखते हैं, और मेरा ये ईमान है कि आज के इस मज़मून के अंदर हम बहुत सी नई बातों को और बहुत सी बाबरकत बातों को सीखेंगे। आइए छोटी सी हम दुआ करेंगे ताकि पाक रूह हमारी इन चीज़ों को सीखने में मदद करे। आसमान और ज़मीन के मालिक है परवरदिगार प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम में इस वीडियो के वसीले से जितनों तक खुदावंद आज की खुशखबरी पहुंचाई जाए, खुदावंद इस मैसेज के वसीले से उनकी ज़िंदगियां सेम ना रखें आई खुदावंदा, और मुझे अक्ल, दानाई और फहम अता कर खुदा, अपने रूह की रहनुमाई यीशु मसीह अता कर, ताकि इन सब सोचों को जो तेरे कलाम से कहें खुदा अल्फाज के वसीले से मैं खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा पाऊँ। रूल कुदस इन बातों को सीखने में और सिखाने में हमारी मदद करे, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। आइए आज के मौजू के लिए हम मरकज़ी आयत को पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो ज़रूर मेरे साथ निकालिएगा। पहला थस्सलुनीकियों और उसका 5वां बाब और उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 19 आयत। बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी छोटी सी ये आयत है जिसको आज हम अपनी बरकत का ज़रिया बनाकर सीखने वाले हैं। बाइबल के अंदर लिखा है 19 आयत में, रूह को ना भुजाओ। 4 अल्फाज पर ये आयत मुक़द्दसा मुश्तमिल है, और मैं आज इस वर्स को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और मेरा ये ईमान है हम इस वर्स के वसीले से बेशुमार और अनमोल बातें सीखने जा रहे हैं। अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें ये बताया जा रहा है रूह को ना भुजाओ। इससे मुराद ये है कि इंसान को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है कि इंसान के हाथ में क्या, रूह की आग को बुझाना और रूह की आग को बढ़ाना। इसलिए जब बाइबल मुक़द्दस ये कहती है कि रूह को ना बुझाओ, तो अजीज़ों ये याद रखिएगा कि ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस आग को ज़्यादा करे या उस आग पर पानी डालकर उसे हमेशा के लिए बुझा दे। हम बाइबल में ये सीखते हैं रूह को ना बुझाओ। इसका मतलब ये है कि अपने दरमियान या अपने जीवन में खुदा के काम को मत दबाओ, या फिर ये है कि खुदा के काम में रुकावट मत डालो, या फिर ये है कि रूह की मर्जी को महदूद मत करो। अजीज़ों, आज का हमारा मजमून है जिस पर हम बाइबल में से बात करने जा रहे हैं, वो है डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट। आज बाइबल से हम इसी मौजू को सीखेंगे। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम रूह कुदस की बात करते हैं, होली स्पिरिट, याद रखो, एक मसीही के साथ 2 तरह के रिश्ते बनाकर उसकी ज़िंदगी में काम करता है, और उन दोनों रिश्तों के अंदर एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है कि वो हर एक रिश्ते के साथ एक मसीही को तहरीक देने के लिए, उसे कायल करने के लिए या उसे उभारने के लिए काम करता है, और अब उसके ऊपर डिपेंड करता है उस कायलियत को अपना ले, उस तहरीक पर काम करना शुरू करे, या रूह कुदस की उस मर्जी को समझ के वो अमल करना शुरू करे। अब इन दोनों रिश्तों के अंदर जिसको हम बाइबल में से सीखने जा रहे हैं, मैं अजीज़ों आपको बताऊं, या तो वो उसे दबा सकता है या फिर उसे अपना सकता है। नंबर 1 याद रखिएगा, कलामे खुदा के मुताबिक रूह कुदस हमारे साथ पहला रिश्ता जो कायम करता है वो बतौर टीचर कायम करता है, वो बतौर उस्ताद हमारे साथ रहकर काम करता है। आइए एक वर्स को पढ़ेंगे, मैं आपको देना चाहता हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन जब सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा।
اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس کے بعد ایک اور ورس ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 26 آیت کو پڑھیں گے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور آگے لکھا ہے اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ تمہیں سب یاد دلائے گا۔ ان دو ورسز کے اندر ہم ہولی اسپرٹ کو اپنے ساتھ بطور استاد دیکھتے ہیں۔ اب بطور استاد وہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر کیا کیا کام کرتا ہے، اسے کیسے ابھارتا ہے، اسے کیسے قائل کرتا ہے، اور اس کے اوپر خدا باپ کی مرضی کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو سنیے گا، ہم یوحنا 16:13 میں پڑھ چکے ہیں، جب سچائی کا روح آئے گا، نمبر 1 وہ کیا کرے گا؟ بائبل کہتی ہے سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اب یاد رکھنا، ہم جب پاک روح کو اپنے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے دیکھتے ہیں تو عزیزو ہم اسے ہمیشہ ایک چیز پر ہمارے لیے ہمیں زور دیتے ضرور دیکھیں گے کہ وہ سچائی کو ماننے کے لیے، سچائی کو قبول کرنے کے لیے اور سچائی کی راہ پر چلنے کے لیے ابھارے گا، تحریک دے گا، وہ قائلیت دے گا ہمیں۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا تو اسے اپنا لیں یا اس کے خلاف جائیں، اسے بھجا دیں، اسے دبا دیں، یا پھر اس مرضی کو اپنے لیے نہ مان کر اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یوحنا 16:13 میں جو پڑھا گیا ہے، سچائی کا روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اور آگے لکھا ہے اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس ورس میں روح القدس بطور استاد 2 طرح کے کام ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور پہلا کام سچائی کی راہ دکھانا، اور دوسرا کام آئندہ کی ہمیں خبروں سے آگاہ کرنا۔ یہ بطور استاد وہ ہمارے ساتھ رہ کر کام کرتا ہے، اور یاد رکھنا جب جب سچائی کی راہ دکھانے کے لیے وہ ہمارے اندر کام کرے گا، ہمیں قائل کرے گا، ابھارے گا، تحریک دے گا، ہمیں مجبور کرے گا، تو عزیزو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اسے قبول کریں یا پھر نہ کریں۔ لیکن اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی مرضی کو بجا رکھے ہیں۔ عزیزو یہ کہا جاتا ہے کہ روح القدس کے جذبات کو ٹھنڈا مت کرو، روح القدس کی مرضی کے اوپر پانی مت گرا دو، یا پھر روح القدس کے اس جلائے گئے شعلے کو مت بجھا دو۔ تو میں نے کہا بطور استاد وہ سچائی کی راہ دکھانے کے لیے کام کرے گا، بطور استاد بائبل یہ کہتی کہ وہ ہمیں آئندہ کے حالات سے آگاہ کرے گا، ہمارے مائنڈ کو اوپن کرے گا، ہماری نظر کو کھولے گا، اور ہم جناب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں تبھی دیکھ پائیں گے، ان کا میسج سمجھ پائیں گے اگر ہم روح القدس کی اس آواز کو اور اس تحریک کو اور اس مرضی کو اگر قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یوحنا 14:26 میں بھی اس کے لیے 2 چیزوں کو پڑھتے ہیں، بلکہ 3 چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے یوحنا 14:26 میں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، آگے لکھا ہے وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ اب یہاں پر بطور استاد وہ سکھا رہا ہے، نمبر 1 سچائی کی راہ دکھائے گا، نمبر 2 آئندہ کی خبروں سے آگاہ کرے گا، نمبر 3 بائبل کہتی ہے وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ اگر ہم سیکھنے والے ہیں، اور یاد رکھنا اگر سچائی کی راہ پر چلنے والے ہیں اور ہم سچ میں اپنے فیوچر سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، تو ہم ضرور پھر اس تحریک کو، اس قائلیت کو اور اس مرضی کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد آگے جو لکھا ہے اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔
اب یہاں پر یاد رکھو، روح القدس بطور استاد ہمارے ساتھ 4 طرح کے کام کر رہا ہے۔ 4 طرح کے کام: سچائی کی راہ دکھا رہا ہے، آئندہ کے حالات سے آگاہ کر رہا ہے، وہ ہمیں سب باتیں سکھا رہا ہے، اور نمبر 4 بائبل کہتی کہ وہ تمہیں سب یاد دلائے گا۔ عزیزو، میں نے کہا مسیحی زندگی کے اندر روح القدس کا ہمارے ساتھ 2 طرح کا رشتہ ہے۔ ایک، وہ بطور استاد ہمارے ساتھ رہ کے یہ 4 طرح کے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو رشتہ ہے روح القدس کا میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، وہ بطور مددگار ہے، وہ ہیلپر کی طرح کام کرتا ہے۔ آئیے اس ورس کو پڑھیں گے، یوحنا 14:16 کو دیکھو میرے ساتھ کیا لکھا ہے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 16ویں ورس میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ اب 5واں کام، اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ سوچو، وہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا، یہ سوچو کہ ہمیں وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ بائبل کہتی کہ وہ اب تک اس دنیا میں جب تک ہم ہیں، بائبل کہتی کہ وہ بطور مددگار، بطور ہیلپر وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آپ یہ سوچو کتنا پیارا رشتہ ہے ہولی اسپرٹ کا ہمارے ساتھ، اور کتنا گہرا رشتہ ہے۔ بائبل یہ کہتی کہ اسے مت بھجانا، اس کی مرضی کے خلاف مت جانا، اور اس کی تحریک کو مت دبا دینا۔ میں آج روح القدس کی اس گہری حضوری کو اس میسج کے بیچ بھی اپنے درمیان فیل کرتا ہوں، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس میسج کے وسیلے سے آپ ایک نئے جیون کو، ایک نئی تحریک کو، اور خدا کے بڑے ان کاموں کو آپ دیکھنے جا رہے ہو، آپ انہیں قبول کرنے جا رہے ہو، اگر آپ یسوع مسیح کے نام میں آج کے میسج کو قبول کرنے کو تیار ہو تو۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے کہ روح القدس جب بھی کسی کے لیے بات کرتا ہے، یا اسے تحریک دیتا ہے، یا اسے قائل کرتا ہے، تو وہ بطور استاد بھی کر سکتا ہے، وہ بطور ہیلپر بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم اسے بطور دوست مانتے ہیں، بطور ہیلپر مانتے ہیں، تو چاہیے ہم جناب اس کی قائلیت کو قبول کریں، یا پھر اسے اپنا استاد مانتے ہیں، تو پھر بھی چاہیے ہم اس تحریک کو جو وہ ہمارے اندر ایک آگ کی شکل میں کہہ رہا ہوں، ایک قائلیت کی شکل میں، ایک بوجھ کی شکل میں، ایک رویا، ایک خواب کی شکل میں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آگ کی شکل میں اگر وہ پیدا کر چکا ہے، تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے مانو یا نہ مانو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ اسے مان کر کام کرنے جا رہے ہو، تو آپ کا آنے والا وقت سیم نہیں ہے، وہ بڑی گواہیوں کے ساتھ، وہ بڑے چمتکاروں کے ساتھ یسوع مسیح کے نام میں آپ کو کھڑا کرنے جا رہا ہے۔ آمین۔ ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ روح القدس کی آگ کو مت بجھائیں۔ ہمیں اس بات کے لیے فکر ہونی چاہیے اس کی مرضی کو مت دبائیں۔ ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ بوجھ ہونا چاہیے، اس کے کاموں میں رکاوٹ مت ڈالیں۔ اگر وہ چاہتا ہے جناب ہم مسیح میں آگے بڑھیں، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مسیح میں ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اگر وہ نشے ہیں، اور روح القدس کی قائلیت کے باوجود ہم نشے نہیں چھوڑ رہے، اس کا مطلب ہے ہم روح کو بھجا رکھے ہیں۔ عزیزو، اگر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں ہیں، اور روح القدس کے ہزاروں بار ہمیں، میں نے کہتا ہوں، قائل کرنے کے باوجود، تحریک دینے کے باوجود، اور ان چیزوں کے لیے اکسانے کے باوجود کہ اے میرے بچے ان چیزوں کو چھوڑ دے، اور ہم نہیں چھوڑ کے آگے چل رہے ہیں، میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں جناب آپ کا سفر خطروں سے خالی نہیں ہے، آپ کا سفر پرابلمز سے خالی نہیں ہے۔ آپ ٹربلز کو دیکھو گے، آپ فیلئر کو دیکھو گے اپنی لائف میں، آپ ڈیلے کو اور ڈسٹریکشن کو دیکھو گے، روح القدس کی مرضی کے خلاف جا کر آپ اپنی لائف کے لیے کچھ بڑا نہیں دیکھو گے۔
तभी बाइबल की मैंने कहा एक ये सिंपल और एक बड़ी गहरी इंस्ट्रक्शन है, और ये इंस्ट्रक्शन टोटल 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है। रूह को ना बुझाओ। ये 4 अल्फाज हमारी जिम्मेदारी को हम पर आया करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें एहसास कराते हैं कि तुम इसे बढ़ा भी सकते हो, तुम इसकी मर्जी को अपना भी सकते हो और अपने रिजल्ट्स को ले सकते हो, अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, और इसके खिलाफ जाके जनाब सब बुरा अपने लिए कर सकते हो। इसलिए रूह कुदुस की तहरीक, उसी को अपनी तहरीक याद रखना। मैंने कहा रूह कुदुस की तहरीक उसी के लिए तहरीक होती है जिसके लिए खुदा बाप की मर्जी एक बढ़िया होती है कि जनाब इसे बदल जाना चाहिए, इसे फलदार होना चाहिए, इसे गुनाह से छूट जाना चाहिए, इसे मोर देन ब्लेस होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस की यह गवाही है कि रूह कुदस जो भी तहरीक हमें देता है वो अपनी तरफ से नहीं देता। जो कुछ वो खुदा बाप से सुनता है वो उस मर्जी को हम पर आया कर देता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है इस वर्ष के अंदर यूहन्ना की अंजील में 16वां बाब उसकी 13वीं आयत में, लेकिन जब सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा। इसका मतलब है जो कुछ वो सुनता है वो कुछ वो आगे आकर उस शख्स से वो बयान करता है कि तेरे नशों से, तेरी बुराई से, तेरी लड़ाई झगड़ों से, तेरे गंदे कामों से, तेरी चोरी से, तेरे झूठ से और हर तरह के व्यभिचार से तेरे बाप को, तेरे एक खालिक को और तेरे प्रेमी को नफरत है, और वो ये कायल करता है कि इन चीज़ों से छूट कर खुदा की मोहब्बत में आओ। आइए अजीज़ों एक वर्स को पढ़ते हैं, अमाल की किताब में उसका 2 बाब उसकी 4 वर्स को पढ़िए। बाइबल क्या बताती है? अमाल 2 बाब उसकी 4 वर्स में लिखा है, वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, और जिस तरह रूह कुदस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस की ये गवाही है कि रूह कुदस ही ने इब्तदाई कलीसिया को गैर जुबानें बोलने का तजर्बा दिया। वो 10 दिन दुआ कर रहे हैं और बाइबल कहती है आसमान से उनके लिए गैर जुबानों का तजर्बा जारी किया गया, और बाइबल कहती वो सब इस सामर्थ से, इस ताकत से भर गए, और रूह कुदस ने उन्हें जैसे बोलने की ताकत बख्शी वो वैसा ही कर रहे थे। आप ये सोचो कि इब्तदाई चर्च ने खुदावन की मर्जी को रूह कुदस के वसीले से समझ लिया और वो कुछ करने लगे जो रूह ने उन्हें तहरीक बख्शी थी। अजीजों, मैंने ये देखा है जब किसी को नया नया होली स्पिरिट का तजर्बा होता है तो वो गैर जुबान बोलने से वो हिचकिचाता है, वो कंफ्यूज होता है ये सोचकर कि ये पता नहीं सही है कि नहीं। और कई बार ये देखा गया है कि लोगों को होली स्पिरिट टच भी करता है लेकिन वो बोलते नहीं है, वो करते नहीं है। रूह कुदस तहरीक दे रहा है, वो उनकी जुबान को बदल रहा है, वो उन्हें बोझ दे रहा है, वो खुदा बाप की मर्जी को जाहिर कर रहा है, लेकिन ये आदमी ना बोल के उसकी मर्जी को दोबा रहा है, ना बोल के रुकावट पैदा कर रहा है, ना उस गिफ्ट को इस्तेमाल करके रूह कुदस की मर्जी को भुजा रहा है। इसलिए अजीजों, बाइबल ये कहती है कि रूह को मत भुजाओ। वो आपके अंदर, मैंने कहा, गैर जुबान बोलने की तहरीक पैदा कर सकता है, वो आपके अंदर प्रचार करने की तहरीक पैदा कर सकता है, गवाही सुनाने की, किसी के लिए दुआ करने के लिए, आपको किसी भी काम के लिए अगर आप सच में होली स्पिरिट से भरे हुए हो तो जनाब वो आप पर खुदा बाप की मर्जी जाहिर करेगा। हो सकता है वो आपको चर्च में बोले कि इस पर दया कर और इसे हेल्प दे पैसे की, इसे ब्लेस कर पैसे के साथ, किसी हेल्प के साथ, और आप सोच कर रुके पड़े हो कि नहीं मेरी अपनी ज़रूरतें हैं। मैं आपको ये दावा करता हूँ अगर आप रूह कुदस की मर्जी को पूरा करने वाले हो तो सच में जनाब वो
اور بھی گہرے بھید سے اور گہری برکتوں سے آپ کو معمور کرنے جا رہا ہے۔ عزیزو، ایک ورس کو پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی روح القدس کسی پر ظاہر ہوگا، کسی مرضی کے وسیلے سے، کسی آواز کے وسیلے سے، کسی تحریک کے وسیلے سے، کسی بوجھ کے وسیلے سے، تو بائبل یہ کہتی کہ وہ ظہور اسے بینیفٹ دینے کے لیے ہوگا، اسے پروفٹ دینے کے لیے ہوگا۔ اس کی زندگی کے اندر بائبل یہ کہتی کہ وہ ظہور اسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے روح القدس کا ظہور تو ہو چکا ہے، وہ قائل کر چکا ہے، وہ مرضی ظاہر کر چکا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جناب ہم اس مرضی کو فالو کر کے بینیفٹ تک جانے والے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ مرضی کو قبول کرنے سے سفر شروع ہو جاتا ہے اور سفر جا کے بینیفٹ کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ روح القدس ہم جب اس امید کو جو ہمارے اندر پیدا کر چکا ہے ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اس کے اوپر پانی ڈال دیں، یا اسے دبا دیں، یا اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بن جائیں، یا اسے مانے، کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بائبل نے کہا روح کو مت بھجانا، اس تحریک کے خلاف مت جانا، اس خدا باپ کی مرضی کے خلاف مت جانا۔ روح القدس یاد رکھو، ہر ایماندار کی زندگی میں اپنا ظہور کسی نعمت کو، کسی گفٹ کو جاری کرنے سے ظاہر کرتا ہے، اور بائبل یہ کہتی کہ ہر ایماندار کے اندر وہ گفٹ اسے فائدہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے اگر آپ میرے ساتھ ایک ورس کو پڑھو، پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب دیکھیں گے، میرے ساتھ دیکھنا، پہلا کرنتھیوں اور اس کا جناب 12واں باب اس کی 4 ورس سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک کی ہے۔ 5 ورس میں لکھا ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک کی ہے۔ 6 ورس کہتی کہ تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر لکھا ہے خدا ایک کی ہے۔ 6 ورس میں تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک کی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کے وسیلے سے روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ اور آگے 9 ورس کہتی کہ کسی کو روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق ہے، اور لکھا ہے کسی کو معجزوں کی قوتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کیونکہ کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ اور آگے لکھا ہے 11ویں ورس، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بائبل کہتی ہے بانٹتا ہے۔ سب بولو آمین۔ عزیزو، میں نے کہا 12ویں چیپٹر کی 11ویں ورس پر، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو بانٹتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہر آدمی کے اندر روح کا ظہور اسے فائدہ دینے کے لیے ہوگا۔ اب جب فائدے کی بات کرتے ہو تو وہ فائدہ اسے نبوت کا گفٹ دینے کی شکل میں ہو سکتا ہے، جناب اسے معجزات کی وہ کرامت، وہ طاقت، وہ سامرت، وہ گفٹ اسے دینے کی شکل میں ہو سکتا ہے، غیر زبانوں کے بولنے اور غیر زبانوں کے ترجمے کی شکل میں ہو سکتا ہے، علمیت کے کلام کی شکل میں نے کہا حکمت کے کلام کی شکل میں۔ یہ سب بائبل کہتی ہے اثر ایک ہی روح پیدا کرتا ہے، اور نہ صرف یہ اثر پیدا کرتا ہے، یہ ان کی تقسیم بھی کرتا ہے، اور نہ صرف یہ ان میں ڈیوائیڈ کرتا ہے بائبل کہتی، بلکہ یہ انہیں کنٹرول بھی کرتا ہے۔ عزیزو، آپ یہ سوچو، بطور مددگار وہ ہم میں تقسیم بھی کر رہا ہے، بطور استاد بائبل کہتی ہے وہ ان نعمتوں کا، ان گفٹس کا وہ چرچ میں اثر بھی پیدا کر رہا ہے۔ لیکن سوچو، وہ تو کر رہا ہے،
لیکن اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کی مرضی کو دبا دیں گے، جناب اسے روک دیں گے کہ وہ یہ نہ کرے، تو بائبل یہ صاف کہتی کہ ہم اس کے خلاف جا رکھے ہیں۔ عزیز و کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کا روح نہ صرف نعمتیں بانٹتا ہے، بائبل کہتی کہ وہ انہیں کنٹرول بھی کرتا ہے، اور نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ ان کو استعمال کرنے کے لیے وہ تحریک بھی پیدا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چرچ میں ہو اور خدا کا روح آپ کو تحریک بخشے، اس بیمار پر ہاتھ رکھ کر اس بیماری کو کمانڈ کر تو یہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور آپ رک رہے ہو کہ نہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کسی اور کی آواز ہو، پتہ نہیں یہ تحریک خدا کی ہے کہ نہیں، ایسے شک میں پڑھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی مرضی کو بھجا سکتے ہیں۔ اس لیے تو یاد رکھنا، قبول کرنا، اسے دوبا دینا، اسے ایکسیپٹ کرنا، اس کے خلاف چلے جانا، یہ ہم پر منحصر ہے، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ سچے وشواسی ہو، آپ کا مائنڈ کھلا ہے، آپ کا دل خدا کے کاموں کے لیے صاف ہے، اور آپ فائر سے، آپ گریس سے بھرے ہو، آپ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے رکے نہیں رہو گے، کیونکہ آپ خدا کی آواز کو سننے کا آلریڈی تجربہ رکھتے ہو۔ ایمین۔ سو یاد رکھنا، وہ نہ تو سب کو ایک جیسی نعمت بانٹتا ہے، اور نہ ہی بائبل کہتی کہ سب کو ایک جیسی تحریک دیتا ہے۔ اس کے لیے سب کے پاس الگ الگ نعمتیں ہیں، الگ الگ گفٹس ہیں، الگ الگ قسم کی تحریک اور خدا کی مرضی ہے۔ وہ سب کو پاسٹرز نہیں بنانا چاہتا، وہ سب کو پروفٹس نہیں بنانا چاہتا، وہ سب کو میں نے کہا چرواہے یا استاد یا سب کو مبشرین نہیں بنانا چاہتا۔ وہ ہر ایک کے لیے الگ نعمت رکھتا ہے، الگ سوچ رکھتا ہے، الگ طرح کا ان کے لیے پلان رکھتا ہے۔ اس لیے عزیزو، اس کی تقسیم بھی الگ ہے، اس کی تحریک بھی الگ ہے، لیکن اگر آپ اس کے کام کا حصہ بننا چاہتے ہو تو آپ کو اس کی مرضی کو قبول کرنا ہے، اسے بھجانا نہیں ہے۔ سو عزیزو، روح القدس کی نہ مان کے یا اس کے جذبات کو نظر انداز کر کے یا پھر ہم اسے بھجا کے، عزیزو یاد رکھنا، اس مرکزی آیت کے خلاف جا رکھے ہیں، کیونکہ اس ٹاپک کی مرکزی آیت یہ ہے کہ روح کو مت بھجانا۔ اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ تو آپ کو دے دیا گیا جب آپ نے روزے رکھے، جب آپ نے دعا کی، جب آپ نے اس کی طلب کی، تو خدا نے پاک روح آپ پر جاری کر دیا، لیکن آگے آپ پر منحصر ہے کہ وہ جب آپ کو قائل کرے گا چیریٹی کے لیے، کسی کو برکت دینے کے لیے، کسی پر دعا کرنے کے لیے، یا آپ سوچو گے کئی بار رات اٹھنے کا آپ کا من کرے گا، یا تڑکے وہ آپ کو اٹھا لے گا دعا کرنے کے لیے، یا کسی خاص بوجھ کو لے کر وہ آپ کو کام کرنے کے لیے ابھارے گا، لیکن آپ رکے پڑے ہو۔ عزیزو یاد رکھنا، سفر تھوڑے سے شروع ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ یہ سوچو میں اچھی دعا نہیں کر سکتا، اچھے سے پرچار نہیں کر سکتا۔ روح القدس بھی جانتا ہے کہ پرفیکشن ڈے بائی ڈے آتی ہے۔ اگر آج آپ نے اس کی مرضی کو جان کر، اس کی تحریک کو سن کے، اس کی قائلیت کو پا کے کام کرنا شروع کیا، ہو سکتا ہے 100 میں سے 50% آپ نے کیا ہے، لیکن اگر کل بھی تحریک آئی تو آپ 70 تو کرو گے، اور پھر پرسوں بھی اگر آپ نے اس تحریک پر کام کیا تو 80% تو کرو گے۔ تو ڈے بائی ڈے اس تحریک کو سننے، اس کو مان کر کام کرنے سے ہی پرفیکشن آئے گی۔ لیکن اگر آپ رکے ہو کہ نہیں آتا تو نہیں آتا، تو اگر یہ آپ سوچ کر رکے پڑے ہو تو کبھی کر نہیں پاؤ گے۔ میں نے یہ سیکھا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی سیکھا ہوا دھرتی پہ نہیں آتا، سب کو یہاں پر آ کر سیکھنا پڑتا ہے، اور جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہو، آپ کسی کی مرضی پر چلنا شروع کرتے ہو، تو پہلے ہی دن آپ 100% نہیں کر سکتے، پہلے ہی دن وہ کام آپ بالکل پرفیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جناب اس چیز کی ایکسرسائز کر کے، آپ اس چیز کو ڈے بائی ڈے کر کے آپ اس چیز میں پرفیکٹ ہوتے ہو۔ سو ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں
کہ روح القدس کا کام دبانا یا کرنا، روح القدس کی مرضی کو مان لینا یا اسے چھوڑ دینا، یہ آج کے ایک مسیحی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن سننا، اگر آپ اس کی مرضی کے خلاف جاتے ہو، آپ اسے دبا دیتے ہو، تو روح القدس کا یاد رکھنا ہمارے لیے تب رویہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا سوچتا ہے، اس کا حال ہمارے لیے کیا ہوتا ہے۔ ایک ورس کو ضرور پڑھنا، افسیوں 4 کی 30 ورس میں لکھا ہے، افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں ورس میں لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے ہم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ اب یہاں پر یہ لکھا ہے کہ روح القدس رنجیدہ بھی ہوتا ہے، وہ خفا بھی ہوتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ غم زدہ بھی ہوتا ہے، جناب وہ دکھی بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی کو دبا دیتا ہے، اگر کوئی اس کی تحریک کے خلاف چلا جاتا ہے، اس کی قائلیت کو دبا دیتا ہے، بائبل کہتی ہے روح القدس اس کے لیے غم کرتا ہے، کیونکہ روح القدس اس کے لیے محنت کرتا ہے، وہ ماحول بنانے کے لیے کہ وہ آدمی پچھتائے، وہ روئے، وہ اپنے کیے کاموں کو چھوڑ کر ایک نئے جیون کو چلانے کے لیے ایک نیا سٹیپ لے۔ لیکن اتنا ماحول بنانا، اتنا محنت کرنا اور اس کا حاصل نہ آنا، اس کے لیے روح القدس غم کرتا ہے۔ اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ جب ہمیں روح القدس کاموں کے لیے آواز دے، تحریک دے اور ہم اسے قبول نہیں کرتے، صاف انکار کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ ہم اسے رنجیدہ کر رہے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ گلتیوں کے خط میں پڑھو نا، بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں، گلتیوں 5ویں چیپٹر کے اندر یوں لکھا ہے، گلتیوں کا خط اس کا 5واں چیپٹر اور اس کی 16ویں ورس میں ہم ذکر پڑھتے ہیں عزیزو کہ روح القدس کی مرضی کے خلاف جانے کے لیے شیطان ہماری ہی زندگی کے کس حصے کو استعمال کرتا ہے کہ جو کچھ ہم روح میں کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہ کر پائیں، تو وہ حصہ کون سا ہے جسے شیطان پکڑ لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ آئیے بائبل سے پڑھیں گے 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں عزیزو؟ اگر سچ میں یہ کہتا ہوں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو روح ہمیں دے رہا ہے اور ہم وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو کون کرنے نہیں دے رہا؟ سوچو کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ آپ بولو گے شیطان، پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں شیطان نہیں کرتا۔ شیطان اگر کرتا بھی ہے تو وہ ہماری باڈی کے وسیلے سے کرتا ہے، لیکن وہ تو بعد میں ہے، وہ بعد میں ہے۔ ہماری خود کی باڈی ہماری دشمن ہے۔ جب روح القدس تحریک دے گا کسی کام کو کرنے کے لیے، تو کون اس کے خلاف ہوگا؟ شیطان بعد میں خلاف ہوگا، سب سے پہلے ہمارا جسم ہمارے خلاف ہوگا۔ بائبل یہ کہتی ہے جسم روح کے خلاف ہے اور روح جسم کے خلاف ہے۔ عزیزو، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے ایک دشمن کو لیے چلتے ہیں، اور وہ دشمن ہماری سیلف ہے، ہماری باڈی ہے، ہمارا خود کا جسم ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کر پاؤ، تو رکاوٹ ڈالتی ہے ہماری باڈی۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ روح القدس ہم سے تبھی رنجیدہ ہوتا ہے جب ہم جسم کی مان لیتے ہیں اور نشے نہیں چھوڑ رہے۔ پاک روح چاہتا ہے، کیونکہ پاک روح نے خدا باپ سے سنا، اگر اس نے نشے نہ چھوڑے تو یہ نرک میں چلا جائے گا۔ پاک روح نے خدا باپ سے سنا، اگر اس نے بدکاری نہ سنی اور نہ چھوڑی تو یہ جلے گا آگ کی بھٹی میں۔ اور وہ روح القدس کو کہتا ہے کہ اسے تحریک دے، اسے قائل کر کہ یہ ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ اپنا کام پورا کرتا ہے، لیکن سنو، ہم اپنی باڈی کی سنتے ہیں، ہم
ہم ان چیزوں کی سنتے ہیں، اور اس وجہ سے روح القدس ہمارے لیے غم کرتا ہے کہ یہ میری سننے کی بجائے یہ جسم کی سن رہا ہے، اور یہ ایک دن ضرور جناب ہلاک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن نشوں کی کمیٹی آپ نے ڈالی ہے ایک دن وہ ضرور نکلے گی، جس بدکاری کی کمیٹی آج آپ نے ڈالی ہے وہ ایک دن ضرور نکلے گی۔ آج بدکاری کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے یا اور برا کام کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑا، لیکن یہ یاد رکھنا کمیٹی ایک دن ضرور نکلتی ہے۔ سو بائبل اس لیے ہمیں یہ آگاہی دیتی ہے کہ مت سننا جسم کی، کیونکہ لکھا ہے اگر تم جسم کے کاموں کو نیست کرنا چاہتے ہو تو تمہیں روح کی ماننی پڑے گی، تمہیں روح کی سننی پڑے گی۔ جسم آپ کو نرک میں لے کے جانا چاہتا ہے، اور روح القدس ہمیں خدا باپ کی حضوری میں لے کر جانا چاہتی ہے۔ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے ایک کہ روح کو مت بجھاؤ، اور دوسرا کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں آیات مل کر ہم پر ہماری ذمہ داری کو عیاں کر دیتی ہیں، ہماری ذمہ داری کا ہمیں احساس کرانا چاہتی ہیں کہ جناب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم اسے رنجیدہ مت کرنا۔ اگر ان دونوں آیات کا خلاصہ ایک ساتھ نکالا جائے تو یہ آیات اس طرح سے ہوں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روح کو نہ بجھاؤ، نہیں تو وہ تم سے رنجیدہ ہو جائے گا، تم سے خفا ہو جائے گا، تم سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، وہ روح القدس جو بطور مددگار، وہ روح القدس جو بطور استاد ہمارے ساتھ رہ کے ہماری بقا کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے، ہماری سلویشن کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہم جسم کی سن کے اس کے خلاف جا رکھے ہیں، مجھے بتائیے کیا ہم نے اسے خفا کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اسے ناراض کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے ایک ایسے دوست کو خفا کر دیا جو آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ روح کا ظہور سب میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک ایسے یار کو، ایسے دوست کو، ایسے استاد کو، ایسے مددگار کو خفا کر لیا، نشہ نہ چھوڑ کے، گرل فرینڈ نہ چھوڑ کے، بوائے فرینڈ نہ چھوڑ کے، برائی کو نہ چھوڑ کے۔ عزیزو، سوچو، فائدہ آپ نے گوا دیا، بینیفٹ سے آپ نے ویر کر لیا، اور آپ نے یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میری آپ کو یہ صلاح ہے، ایز اے مرد خدا، کبھی بھی اپنی فیوچر کے لیے گھاٹے سے کمپرومائز مت کرنا۔ عزیزو، کبھی بھی، میں نے کہا، آپ کو نقصان سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ بائبل یہ صاف کھلم کھلا کہتی ہے کہ روح القدس کا ظہور تم میں فائدے کے لیے ہوتا ہے، نعمتوں کی تقسیم کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی گفٹ آپ کو دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی سنی اور آپ نے پھر اس پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ یاد رکھ لو، آپ نے اس کی تحریک کو سنا اور آپ نے اسے دبا دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اسے خفا کر دیا۔ بائبل یہ کہتی کہ ایک ایسے دوست کو، ایک ایسے مددگار کو، ایک ایسے دوست کو، ایک ایسے استاد کو خفا کر لیا جو ہمارے ہی فائدے کے لیے بات کر رہا تھا، ہمارے ہی، میں نے کہا، عاقبت، ہماری سلویشن کے لیے کام کر رہا تھا۔ سو ہم ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جو پاک روح کی فطرت اور پاک روح کے جذبات اور پاک روح کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک روح حقیقت میں جذبات رکھتا ہے، کیونکہ وہ رنجیدہ ہو رہا ہے، وہ غم کر رہا ہے، وہ خفا ہو رہا ہے، وہ اپنے ہی اندر، بائبل کہتی کہ ناراض ہوا بیٹھا ہے ایک ایسے مسیحی کے لیے جس کو اس نے 100 بار کسی مین آف گاڈ کے وسیلے سے لیکچر دیا، 100 بار رویا میں، خواب میں، یا بائبل سے اسے تحریک دی، لیکن وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک تو اسے بھجا رہا ہے، اسے دبا رہا ہے،
اور دوسرا اس کے خلاف جا کے اسے رنجیدہ کر رہا ہے۔ آپ کیوں اپنے بینیفٹ کو گنوانا چاہتے ہو؟ آپ کیوں اس ماسٹر پلان کو جو خدا باپ نے روح القدس کے وسیلے سے آپ پر عیاں کر دیا ہے، آپ کیوں اس کے خلاف جانا چاہتے ہو؟ عزیزو، میں آپ کو صلاح دینا چاہتا ہوں کہ روح کو خفا اور ناراض کر کے ہم اس کی حضوری اور خدا کے پرفضل اثرات سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم فیور کو گوا دیں گے، ہم اس کی ہیلپ کو گوا دیں گے، ہم اس کے ساتھ کو گوا دیں گے، کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ دنیا کے ابد تک وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو جس کو خفا کر دیا، آپ سوچو اگر دو دوست جو اکٹھے رہتے ہیں تو اکٹھے تبھی رہتے ہیں نا جب وہ ایک دوسرے کی مانتے ہیں، ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں، ہم آہنگی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی چلتے ہی نہیں ہیں، ہم پاک روح کو چاہتے وہ ہمارے ساتھ رکھے لیکن کام اس کے خلاف کرتے ہیں۔ امپاسبل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، امپاسبل ہے وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے کام کرے، امپاسبل ہے میں نے کہا کہ وہ اچھی چیزوں کی تقسیم ہم میں کرے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ میں گرے ہوئے اس مسیحی کے لیے پاک روح دکھ کرتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے۔ عزیزو، یاد رکھو روح القدس کی اہم ترین ذمہ داری ایک مسیحی زندگی کے لیے پتہ کیا ہے؟ بائبل یہ کہتی کہ اس کی اہم ترین ذمہ داری اور خدمت ہے کہ مسیح یسوع کو نمبر 1 جلال دینا، اور نمبر 2 کہتے کہ ایماندار کو مسیح کے مشابہ بنانا۔ کرسچینٹی کے اندر روح القدس کی سب سے بڑی ذمہ داری یسوع مسیح کو جلال دینا، اور ہر ایک کرسچن کو یسوع مسیح کے کردار پر، اس کی شخصیت پر، اس کے مزاج پر بنتے جانے کے لیے تحریک دینا، اس کے مشابہ اسے بنانا۔ مگر جب کوئی مسیحی، یاد رکھو، گناہ کرتا ہے تو روح القدس مسیح کو جلال دینے والی خدمت چھوڑ کر اس گناہ میں گرے ہوئے مسیحی کو بحالی کے لیے، یاد رکھو، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کی زیادہ مرضی یہ ہے کہ یسوع کو جلال دیا جائے، اس کی زیادہ مرضی یہ ہے کہ ایک مسیحی کو مسیح کے مشابہ بنایا جائے۔ لیکن ان دو خدمتوں کو وہ چھوڑ کر ایک نیا کام کرنے پر وہ تبھی مجبور ہو جاتا ہے جب وہ مسیحی نشے نہیں چھوڑتا اور گناہ میں گر جاتا ہے، بدکاری میں گر جاتا ہے، اور بائبل کہتی ہے اس کی ریکوری کے لیے، اس کی دوبارہ سے ریسٹوریشن کے لیے پاک روح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ روح القدس کو یہ دیکھ کر اس مسیحی کے لیے رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، وہ غم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کے باعث ترقی کرنے میں رک چکا ہے، کیونکہ اس کی ترقی اس بات میں ہے کہ وہ مسیح کے مشابہ درجہ بدرجہ بنتا جائے، جناب اس کے شکل پر، اس کے کردار پر، اس کے مزاج پر وہ کھنچا جائے، روز اس بات میں ترقی ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ میں گر گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھر سے نیا بننے کے لیے روح القدس اسے بنانے کے لیے پھر سے کام شروع کر چکا ہے۔ اس سبب سے روح القدس اب اس مسیحی کو گناہ کا اقرار کرانے اور توبہ کی اس دوبارہ سے منزل پر لانے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے، اسے قائل کرتا ہے، تحریک دیتا ہے، اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے بائبل سے ایک سٹوری کو ہم پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیے گا ذرا۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی۔ 2 آیت کہتی ہے، اور لکھا ہے اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا، اور آگے لکھا ہے ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا، اور آگے لکھا ہے 3 آیت میں، مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا، اور آگے لکھا ہے اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا
यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जितने डिसाइपल्स थे मसीह यीशु के, और वो जितने विश्वासी ईमानदार दीनदार लोग थे, रूल कुदस ने उनके अंदर ये तहरीक पैदा की, उन्हें उन्हें कायल करना शुरू किया कि मिनिस्ट्री का काम आगे बढ़ाना है तो पैसा नहीं है। अब पैसा कहाँ से आएगा? उनके अंदर पाक रूह ने ये कायलियत पैदा करनी शुरू की कि अपना अपना प्लॉट बेचो, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचो, अपना अपना घर बेचो और लाकर पैसा खुदा की खिदमत के लिए इन रसूलों के पाँव में रख दो। हम ये पढ़ते हैं कलाम खुदा के अंदर कि इस तहरीक को चर्च के सभी उन ईमानदार लोगों ने जो बाय से हैसियत रखते थे, जो साहिब हैसियत थे, जो माल दौलत रखते थे, जो पैसा रखते थे, बाइबल कहती है उन लोगों ने पैसे से प्रेम नहीं किया बल्कि खुदा के काम से प्रेम किया। और बाइबल गवाही देती है कि रूल कुदस की पैदा की हुई इस तहरीक को जनाब उन्होंने अपना पैसा बो कर ऑनर किया, अपना प्लॉट बो के, अपना घर बो कर ऑनर किया। और यहां पर सुनिएगा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो हननिया और सफीरा जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, बाइबल कहती है उन दोनों को भी इस तहरीक से ये कायलियत आई कि जनाब हम भी ऐसा करते हैं। और लिखा है उन लोगों ने पाक रूह की इस तहरीक को वेलकम किया और अपना घर बेचकर पैसा लाकर रसूलों के कदमों में रखा। पर सोचो कितना रखा बड़ी बात नहीं है, सवाल ये है कि कितना रखा है। पतरस ने, बाइबल कहती है, उनसे कहा, ए हननिया, ए सफीरा, क्या इतने को ये घर बिका था? उन्होंने कहा, हाँ इतने को ही बिका है। जबकि बाइबल कहती है उन लोगों ने कुछ पैसा अपने पास रख लिया था। याद रखना, उन्होंने रूल कुदस की तहरीक को, उस कायलियत को कबूल तो किया पर पूरा काम नहीं किया, अधूरा काम किया। उसकी मर्जी को पूरी तरह से नहीं सराहा, ऑनर नहीं किया। जबकि दीगर लोग, बाइबल कहती है, पूरे मन से और पूरी खराई से रूल कुदस की उस कायलियत को मान चुके थे और सबने ऐसा किया। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, रूह को मत भुजाना। मैंने कहा इससे मतलब है उसकी मर्जी के खिलाफ मत चले जाना, उसकी कायलियत को मत दबा देना, उसके ऊपर पानी मत फेर देना, उसके शोले को मत बुझा देना, उसकी मर्जी को मत दबा देना। और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बाइबल का ऐसा जोड़ा काम तो किया पर अधूरा किया। और बाइबल कहती है झूठ बोलने के करके, आधा माल रखने के करके, लिखा है दोनों हस्बैंड वाइफ वो गिरे और उनका दम निकल गया और वो बाइबल कहती बारी बारी दोनों मर गए। मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं, रूल कुदस की खफगी की वजह से, रूल कुदस की नाराजगी की वजह से, रूल कुदस की रंजीदगी की वजह से नताइज इंसान के लिए बुरे निकल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उसका माहौल बिगड़ सकता है, उसके लिए रिजल्ट्स बुरे आ सकते हैं, आउटकम उसका बुरा होगा अगर वो रूल कुदस को रंजीदा करेगा। तभी तो पतरस ने कहा, ए हननिया, क्या तुमने इतने को बेचा? उन्होंने कहा, तो पतरस ने साफ कहा, तुमने रूल कुदस से झूठ बोला है। इसका मतलब है झूठ बोलकर हम उसे रंजीदा कर सकते हैं। इसका मतलब है हम चोरी करके रूल कुदस को रंजीदा कर सकते हैं। इसका मतलब है हम बदकारी करके, हम और तरह के नशे करके। अजीजों याद रखिएगा, गुनाह की हजारों किस्में हैं और हर गुनाह अपनी जात में, अपनी किस्म में, अपने रंग में वो रूल कुदस को रंजीदा करने का पूरा पूरा अख्तियार रखता है, वो ताकत रखता है। वो याद रखना, कामयाब तब होता है जब हम उसका साथ देते हैं। अगर किसी पर चोरी का अटैक हुआ और वो चोरी करता है तो उसका मतलब है वो चोरी का गुलाम है, क्योंकि दो लोग जब आपस में लड़ते हैं, एक हारता है तो वो हारने वाला जीतने वाले का गुलाम बनता है। सो इसी तरह अगर एक आदमी पर चोरी का अटैक हुआ, झूठ का अटैक हुआ, नशे का अटैक हुआ, जनाकारी का अटैक हुआ और उस आदमी ने वो कर दिया,
तो मतलब है वो उस पाप का गुलाम हो चुका है। अब उस गुलाम को उसकी ताबेदारी करनी पड़ेगी। तो जब जब अटैक होगा वो करता रहेगा, ये वो करता रहेगा, वो करता रहेगा। इसलिए मैंने कहा हर गुनाह अपनी जात में, अपने अपने रंग शक्ल में, अपनी किस्म में वो रूल कुदस को रंजीदा कर सकता है। लेकिन अगर आप साथ ना दो तो अपनी जात में कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जिस गुनाह का अटैक हुआ आपने नहीं किया तो वो मर गया, आपने उसे लकवा मार दिया। आपके पास अथॉरिटी है, आप पाप को पैरालाइज कर सकते हो, आप उस अटैक को, मैंने कहा, डिस्ट्रॉय कर सकते हो अगर आप जनाब उसका साथ ना दो तो। यहां पर याद रखिएगा, हम ये पढ़ते हैं कि रूल कुदस को रंजीदा हम कर सकते हैं, हम उसे खुशी भी दे सकते हैं क्योंकि वो अपने अंदर जज्बात रखता है। हम उसे कैसे कैसे नाराज करते हैं, बाइबल कहती है गुनाह करके। और दूसरा चीज कलाम ये कहता है अपनी रवायात से भी हम उसे, अपनी रीत रवाज से भी हम उसे नाराज करते हैं। यहां मरकस की अंजील अगर 7वां बाब उसकी 9 आयत को पढ़ा जाए, इस वर्ष को देखिएगा, मरकस की अंजील जनाब, और उसका 7वां चैप्टर, और हम उसकी 9वीं वर्ष में पढ़ेंगे। यूं लिखा है 7वां चैप्टर उसकी 9वीं वर्ष में, और उसने उनसे कहा तुम अपनी रवायात को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या बातिल नहीं करते हो? अब मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया के रीत रवाज, अब ना सिर्फ दुनिया के रीत रवाज बल्कि मिशनों के, चर्चिज के, मैं ये बता रहा हूं फिरकों के, मजहब के ये रीत रवाज, ये कई बार बाइबल की सच्चाइयों को बातिल कर देते हैं, उन्हें दबा देते हैं, उन सच्चाइयों के वो खिलाफ होते हैं। हम यीशु मसीह का पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा के कलाम पर तरजीह देते हो अपनी रवायात पर, अपने रीत रवाज पर, अपनी राहो रस्म को। इसलिए अजीजों, कई बार रूल कुदस कलाम की सदाकत को, कलाम की सच्चाइयों को हम पर आया करता है और हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरे घर में ये रीत है, मेरे परिवार में ये रवाज है, मेरे मजहब के अंदर, मेरी मिशन के अंदर, मेरे चर्च के अंदर। मैं आपको दावा करता हूं आज के इस दौर में कई कलीसियाओं के ऐसे असूल हैं, उनके ऐसे खुद साख्ता ऐसे ज़ाबते हैं जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो रूल कुदस की मर्जी के खिलाफ हैं, तो भी उनको माना जा रहा है, तो भी उन पर काम किया जा रहा है। उन चर्चिज का नाम लेना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है, अगर आप बाइबल रीडर हो, आप बाइबल की सच्चाइयों से वाकिफ हो, तो ये कलाम खुद आप पर उन चीजों को अयां कर देगा कि ये चीज तू ना मान, क्योंकि ये बाइबल से मैच नहीं करती। मैंने जिंदगी में सीखा है, कोई मैन ऑफ गॉड या कोई चर्च या कोई मिशन या कोई धर्म बाइबल से ऊपर नहीं है। बाइबल सबसे ऊपर है। अगर आप बाइबल को ऑनर करने वाले हो तो हर मिशन, हर मैन ऑफ गॉड, हर मजहब, मैंने कहा, बाइबल से नीचे ही आपको दिखेगा। तभी तो मसीह ने कहा यहूदियों से कि तुम्हारी रीत ऐसी है, तुम्हारा रवाज ऐसा है, तुम्हारी रस्म ऐसी है, तुम उसे मानते हो पर सच्चाइयों को बातिल कर देते हो। अजीजों, हो सकता है आप ऐसे चर्च से हो जहां पर बड़ों के लिए बपतिस्मा नहीं दिया जाता, और बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां, रूल कुदस कई बार आप पर आयां कर चुका है, आपको तहरीक दे चुका है, आपको कायल कर चुका है। लेकिन आपके सामने सवाल यह है कि मेरे चर्च में ऐसा नहीं होता। तो आपका चर्च अगर बाइबल के खिलाफ जाता है तो याद रखना, आप उसका साथ दे के एक तो रूल कुदस की मर्जी को, मैंने कहा, दबा रखे हो, और दूसरा ना सिर्फ दबा रखे हो बल्कि आप उसे रंजीदा भी कर रखे हो सकता है
آپ کو روح القدس کئی ایسی چیزوں کو کرنے کے لیے قائل کر رہا ہے، آپ کو غیر زبان بولنے کے لیے ابھار رہا ہے، آپ کو مسا دے رہا ہے، آپ کو تحریک دے رہا ہے، اور آپ بولتے ہو کہ نہیں، میرے گھر میں ایسا نہیں مانا جاتا، میرے پریوار میں ایسا نہیں مانا جاتا، باوجود اس کے کہ پاک روح جناب آپ کو آپ کے سب سوالوں کے جواب دے چکا ہے، لیکن آپ وہ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ تو دو چیزیں یاد رکھنا، آپ میں ایسے استاد کو، ایسے مددگار کو جو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے، جو اچھی چیزوں کو آپ میں تقسیم کر رہا ہے، آپ نے اسے خفا کر دیا، آپ نے اسے ناراض کر دیا ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں روح القدس ایسے لوگوں کے لیے دکھی ہوتا ہے، وہ غم کرتا ہے کہ میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بڑھوتی کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی سلویشن کی، میں اس کے جلال کی بات کر رہا ہوں، اور جناب یہ اپنے نشوں میں، اپنے برے کاموں میں ملوث ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، کمیٹی اگر ڈال لو، سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں، اگر لمبی کمیٹی ڈالی ہے تو 5 سال میں وہ نکلے گی، ایک دم سے رزلٹ نہیں آتا۔ اگر ایک آدمی، یاد رکھو، برگر کھا کر ایک دم سے اس کا پیٹ باہر آ جائے تو دنیا میں کوئی برگر نہ کھائے۔ عزیزو یاد رکھنا، ایک کھانے سے اگر سٹمک خراب ہو جائے تو کوئی ہوٹل پر جا کر کھانا نہ کھائے، لیکن سب کچھ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، سب کچھ آہستہ آہستہ، سب سلولی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آہستہ آہستہ ہوتا ہے تو بائبل یہ کہتی ہے کہ لوگ باشدت گناہ کرتے ہیں، کیونکہ رزلٹ انہیں دکھتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں کہ ایک دن رزلٹ ان کا نہ نکلے۔ آپ کو اپنی لائف میں اپنے ٹیچر کی سننی ہے، اپنے ہیلپر کی سننی ہے، جو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے بینیفٹ کی بات کر رہا ہے۔ ہم کیوں مورخ بنتے ہیں، ہم کیوں بے وقوف بنتے ہیں، ہم کیوں اپنے ہی خلاف جاتے ہیں؟ عزیزو، آپ کو کچھ اچھا چاہیے تو روح القدس کو رنجیدہ مت کرنا۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ روح القدس اس کو یاد رکھنا قائل کرتا ہے بطور استاد اور بطور مددگار، لیکن اگر وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کے نتائج ضرور اس کے لیے برے نکلیں گے۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، 2 تھسالونیکیوں اور اس کا 2 باب، جناب اس کی 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 تھسالونیکیوں اور اس کا ہم پڑھیں گے 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح القدس کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ سب بولو آمین۔ میں یہاں پر روح القدس کے 3 نئے کاموں کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ سنو ذرا، ایک انسان کے لیے روح القدس 3 باتوں میں اس کے لیے مدد جاری کرتا ہے، اسے بائبل کہتی تحریک دیتا ہے، اسے قائل کرتا ہے۔ نمبر 1، روح القدس بائبل کہتی کہ یا تو بطور استاد یا بطور مددگار اسے پاکیزہ بننے کے لیے تحریک دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر، ذریعے سے مطلب وہ وسیلہ ہے، روح القدس قائل کرتا ہے۔ تو 3 باتوں کے لیے وہ بطور استاد، وہ بطور مددگار، وہ بطور ہمارا فائدہ چاہنے والا ہمیں تحریک دیتا ہے کہ جناب پاکیزہ بنو، ہولینس کے کام کرو، نہیں تو بربادی، نہیں تو رسوائی، نہیں تو ہلاکت تمہارا حصہ بن جائے گی۔ نمبر 2، بطور استاد یا بطور مددگار، دوسری وہ ہمارے اندر بائبل کہتی کہ تحریک یا قائلیت پیدا کرتا ہے کہ وہ بطور مددگار روح القدس کے وسیلے سے حق پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 1 میں نے کہا روح القدس کے وسیلے سے ہم پاکیزہ بنتے ہیں۔ نمبر 2 میں نے کہا روح القدس کے وسیلے سے ہم حق پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان لانے کی تحریک، وہ ایمان جو سچائی پر ہے، جو صداقت پر ہے، جو ییشو مسیح پر ہے، اس کے لیے بھی تو تحریک یا کاہلیت ہولی اسپرٹ ہی پیدا کرتا ہے نا۔ اور نمبر 3 جس میں وہ ہمارے لیے مدد جاری کرتا ہے، نمبر 3 ہے کہ روح القدس کے وسیلے سے حق پر ایمان لا کر ہم نجات پاتے ہیں۔ آپ یہ سوچو، نجات کے لیے
पाकीज़गी के लिए और फेथ लाने के लिए, ईमान लाने के लिए हक के ऊपर मदद कहाँ से आ रही है? होली स्पिरिट से। तो होली स्पिरिट क्यों मदद कर रहा है इन बातों के लिए? क्योंकि वो आपकी और मेरी हलाकत नहीं चाहता, वो हम सब की हलाकत नहीं चाहता। वो बाप से सुनता है और आकर हमसे बात करता है, वीडियो के वसीले से, बाइबल के वसीले से, मुख्तलिफ खादमों के वसीले से, रोया के वसीले से, एंजल्स के वसीले से। उसके बात करने के सैकड़ों तरीके हैं। इसलिए अजीज़ों, इन तीनों बातों के लिए कायलियत रूल कुदस पैदा करता है। वो तीन बातें कौन सी हैं? बोलो निजात के लिए, बोलो पाकीज़गी के लिए, और बोलो हक पर ईमान लाने के लिए। सब बोलिए आमीन। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको रूल कुदस हर रोज इन तीन बातों के लिए कायल करता है। हर रोज सुबह से शाम, रात दिन वो काम ही करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये ग्रेस का पीरियड है और ये रूल कुदस का काम करने का वक्त है, और वो हर विश्वासी के साथ किसी न किसी तरीके से बात करता है। मेरा ये बिलीव है, इस वीडियो के वसीले से वो आपसे भी बात कर रहा है, अपनी निजात के लिए, अपनी होलीनेस के लिए जनाब, और हक पर ईमान लाने के लिए उस तहरीक को रिसीव करो जो इस वीडियो के वसीले से वो आपको दे रहा है। सब बोलो आमीन। अजीजों, हक को सुनने के बावजूद ईमान ना लाने वालों का अंजाम हमेशा हलाकत होता है। अजीजों, हक को सुनकर ईमान लाने वालों का अंजाम हमेशा का जीवन होता है। अब मैंने कहा, एक जीवन ले रहा है जिसने हक को कबूल किया, एक हलाकत ले रहा है जिसने हक को डिसऑनर किया, एक्सेप्ट नहीं किया। और बाइबल कहती है ये दो चीजें हैं तुम्हारे हाथ में हैं, तुम्हें क्या करना है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। अमाल की किताब में से मेरे साथ पढ़िएगा। अमाल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। यहां पर यह मिलता है, 24वां बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, और चंद रोज के बाद फेलिकिस अपनी बीवी द्रुसला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर और पालूस को बुलवा कर उससे यीशु मसीह के दीन की कैफियत सुनी। आगे सुनिएगा। और जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था, तो फेलिकिस ने दहशत खाकर जवाब दिया, इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। सब बोलो आमीन। आप मुझे ये बताइए, आपको दूसरे काम तब भी करने के जब आप मसरूफ हो। आपको शादी पे तब भी जाना है जब आप मसरूफ हो। आपको सालगिरह पे तब भी जाना है जब आप मसरूफ हो। मैंने कहा, आपको कपड़े तब भी लेने के हैं जब आप मसरूफ हो। आप जिस्मानी कामों को तब भी करते हो जब आप बिजी हो, लेकिन आप सल्वेशन के कामों के लिए ये कहते हो कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तब करूंगा। बाइबल कहती है पालूस रसूल ने उसे रास्तबाजी के लिए प्रचार किया, पालूस रसूल ने उसे परहेजगारी के लिए प्रचार किया, पालूस रसूल ने उसे आइंदा अदालत के लिए प्रचार किया। ये तीन वो बातें हैं जिनको पालूस रसूल खुदा के रूह से सुनकर आगे प्रचार कर रहा था। तभी तो बाइबल कहती वहां दहशत का समा बन गया, खौफ तारी हो गया, कायलियत तो पैदा हुई। बाइबल कहती उसके जज्बात टूट गए, इमोशनल हुआ, वो रोने लगा, पछताने लगा, मन टूटा उसका। लेकिन ये सोचो, उसकी बॉडी आड़े आ गई, उसकी सेल्फ आड़े आ गई। वो जिन पापों के अंदर था, जिन कमजोरियों के अंदर था, वो उस पर गलबा पा गई। और जनाब, उसने उस तहरीक को जो पाक रूह ने पालूस रसूल के वसीले से प्रचार करने से पैदा की थी, उसने उसे दबा दिया। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप पूरी बाइबल पढ़ लो, फेलिकिस को दोबारा सल्वेशन पाने का मौका नहीं मिला। फेलिकिस को, उसके परिवार को हम ये पढ़ते हैं, ये टाइम था
نجات وہ پاتا۔ یہ ٹائم تھا عدالت کے پرچار کو قبول کرتا، پرہیزگاری کے پرچار کو قبول کرتا۔ بائبل کہتی کہ یہ پرچار اس کی سچویشن کے عین مطابق تھا، کیونکہ وہ روحانی اعتبار سے گرا پڑا تھا۔ اور عدالت کا پرچار سن کر، میں نے کہا بائبل کہتی کہ راست بازی کا پرچار سن کر، کلام خدا یہ کہتا ہے اس نے ان پرہیزگاری، راست بازی اور آئندہ کی عدالت کا پرچار سننے کے باوجود، قائلیت پیدا ہونے کے باوجود، تحریک پیدا ہونے کے باوجود اس آواز کو دبا دیا۔ اور آپ بلیو کرو، اسے دوبارہ توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ بائبل میں اس کا دوبارہ ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حننیہ سفیرہ کی طرح ادھورا کام کرنا ہے تو بھی رزلٹ برا ہے، فیلکس کی طرح آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تو بھی رزلٹ برا ہے۔ بائبل مقدس یاد رکھنا آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے کہتی ہے۔ بائبل مقدس کی تحریک آپ کو کچھ نیا کرنے کے لیے کہتی ہے۔ سو روح القدس لوگوں کو دنیا سے الگ کرتا ہے، اور عزیزو ان کو ان کے گناہ کے بارے میں مجرم ٹھہراتا ہے، اور ان کی رہنمائی مسیح کی طرف کرتا ہے کہ وہاں جانا، اس پر ایمان لانا، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا، وہاں تیرا سب کچھ ہے۔ عزیزو ایک چیز سنیے گا، میں یہ کہتا ہوں اگر مسیح خداوند نہ ہوتا تو شادی کی ضیافت نہ ہوتی۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ اسے دوبارہ سنیے گا، اگر مسیح خداوند نہ ہوتا تو شادی کی ضیافت نہ ہوتی، جس کو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں۔ اور عزیزو دوسری بات، اگر روح القدس نہ ہوتا تو اس شادی میں آنے والے مہمان نہ ہوتے، کیونکہ آنے والوں کو تحریک کون دے رہا ہے؟ پاک روح۔ آسمان کی بادشاہی کی جو ضیافت تیار ہونے جا رہی ہے، اس کی قائلیت، میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر آنے کے لیے انویٹیشن ہر آدمی تک لے کے جانے کے لیے پاک روح کام کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، ان کے جیون کو بدلنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بائبل کے اس ٹاپک کو ضرور سننا کہ کبھی بھی اپنی لائف کے لیے روح القدس کو رنجیدہ مت کرنا، کیونکہ آپ اپنے بینیفٹ کو رنجیدہ کر رہے ہو، اپنے پروفٹ کو رنجیدہ کر رہے ہو، اپنے ٹیچر کو آپ رنجیدہ کر رہے ہو، آپ اپنے ہیلپر کو جناب رنجیدہ کر رہے ہو۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روح القدس کے سب کام ہم یاد رکھو بھلائی اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، اور نقصانات تب ہی ہوتے ہیں جب ہم اس کے خلاف جاتے ہیں۔ اس لیے روح القدس کی پیدا کی ہوئی ہر ایک تحریک کو کھلے من سے قبول کرنا، روح القدس کی ہر ایک مرضی کو دبانے کی بجائے اسے لینا اور اس کے اوپر کام کرنا، اور عزیزو آپ کے نتائج خدا باپ کے فضل سے بہت بڑھیا ہوں گے۔ سب بولو آمین۔ سو ہم نے یہ سیکھا ہے، سمپل ورسز ہیں یہ بائبل مقدس کی۔ ایک، روح القدس کو مت بجھاؤ۔ دوسرا، بائبل کہتی ہے اسے رنجیدہ مت کرو۔ ان ورسز کو اس ٹاپک کے اندر جیسے ہم نے گھوم گھما کے پھیلا کے سنا ہے، سمجھا ہے، میرا یہ بلیو ہے اگر آپ آج کے میسیج کو قبول کرو تو یسوع مسیح کے نام میں یہ برکتیں اور یہ وزڈم اور یہ گریس آپ کی لائف کے اندر کام کرنے جا رہا ہے۔ سب بولو ہالےلویا۔ آج ہزاروں لوگ ایسے پرچار کو، ایسی قائلنگ کو، میں کہہ رہا ہوں ایسی قائلیت کو اور ایسی تحریک کو حاصل کرنے کے باوجود کیوں رکے پڑے ہیں؟ لوگ اپنے نشے مس نہیں کرتے، اپنی گرل فرینڈ کو مس نہیں کرتے، بوائے فرینڈ کو مس نہیں کرتے، لیکن گریٹنس کو، میں کہہ رہا ہوں سکسیس کو، ڈیوائن بلیسنگز کو اور اپنے بیسٹ کو اور ایکسیلنسی کو مس کر کے بیٹھے گئے۔ رنجیدہ مت کرو اپنی بینیفٹ کو۔ آئیے دعا کرتا ہوں میں یشوع مسیح کے نام میں، تاکہ خدا باپ اس میسج کو سننے والوں کو چھوئے اور ان کے جیون کو چینج کرے۔ اے قدوس باپ، جتنے اس ویڈیو کے وسیلے سے اس میسج کو قبول کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، خداوند انہیں چھو، ان کے جیون کو بدل دے۔ نشے، ہر طرح کے پاپ، شیطانی اٹیکس ان کی لائف سے کینسل ہو جائیں،
اور یہ میسج کئیوں کی لائف کو بدل دے. یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ مانگتے اور قبول کرتے کہیں آمین آمین. گاڈ بلیس یو عزیزو. میرا خدا آپ کو چھوئے اور اس میسج کے وسیلے سے آپ کو سیم نہ رہنے دے. آمین.